बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान की आबादी का 51% हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको हर तरफ मर्द ही मर्द दिखाई देते हैं। खवातीन अगर नजर भी आती हैं तो ये डरी, सहमी और परेशान होती हैं। ये चीज साबित करती है कि हमारा मुल्क खवातीन के लिए हरगिज महफूज नहीं है, और दुनिया का कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जब तक उसकी खवातीन खुद को महफूज नहीं समझती और ये प्रैक्टिकल लाइफ में नजर नहीं आती। हमारे मुल्क में 21वीं सदी में भी सिर्फ 3% खवातीन बरसे रोजगार हैं, बाकी सब डिपेंडेंट हैं, और फिर ऊपर से हरासमेंट और नून मुकद्दम जैसे वाकयात। हमारी पार्लियामेंट में मौजूद खवातीन तक परेशान हैं। इस ऐवान में बैठे हुए अपने तमाम बहन भाइयों से हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि खुदारा हमें उन कवानीन को दोबारा से देखने की जरूरत है, ताकि किसी की बेटी हो कत्ल ना हो, ताकि किसी की बेटी, किसी की बहन इस तरह से इज्जत लुट जाने पर उस पर सवाल ना हो। जो कुछ हुआ, जहां जहां पर भी हुआ, मैं इस पे कोई पॉलिटिकल पॉइंट्स या पॉलिटिकल बात नहीं कर रही। चाहे आप लोग अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेके आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते, खुदा का वास्ते इस टॉपिक पे बैठ जाएं और बच्चों को मरने से, बेटियों को जलील होने से खुदारा बचा लें। पाकिस्तान अगर आपने चलाना है तो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। उसके हर कातिल को, उसके हर रेपिस्ट को सरेआम फांसी अब देनी होगी। आप खवातीन को किसी बहाने से उस पर तशद्दुद करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। आप अपना जहन बदले, अपनी सोच बदले। सबसे पहले मैं एक औरत हूँ, फिर मैं किसी की माँ होंगी, बेटी होंगी, बहन होंगी। हमें कवानीन सख्त करने चाहिए, कवानीन की इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, लेकिन कवानीन बनाने और इम्प्लीमेंट करने में आपका मसला नहीं हल होगा। आपका मसला हल होगा जब हर शख्स की इधर ज़हनियत बदली जाएगी। हम माशरे में खवातीन को मजीद कैसे मजबूत और मुतहर्रिक कर सकते हैं, ये हमारा आज के प्रोग्राम का इशू होगा, जबकि हुकूमत की तरफ से सरेआम फांसी को हल कहा जा रहा है। क्या हमारे पास सिर्फ यही हल है? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है हमारी मेमन साहिबा, हमारी सीनियर एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं और माशाल्लाह बहुत जुर्रतमंद और बहादुर खातून है। आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। पिछले दिनों कौमी असम्बली में ये बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्तार थी, आपने इनके शार्ट्स भी देखे होंगे, और इनकी आवाज़ के अंदर जो एक दर्द था वो बेसिकली पाकिस्तान की हर औरत का दर्द है। हम ये समझते हैं कि इस माशरे को अगर हमने बेहतर बनाना है तो कम अज़ कम खवातीन की रिस्पेक्ट और उनको एम्पावर करना ये जरूरी है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। रुबीना साहब आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि बेसिकली कौमी असम्बली में क्या ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से आप ये महसूस करती हैं कि इस सोसाइटी में औरतें कौमी असम्बली में भी महफूज नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखिए, बात कौमी असम्बली के वाक़े की नहीं थी, उस बात की थी, उस बेबसी की थी कि जो हम लोग अंदर बैठ के महसूस करते हैं, वो खौफ और वो दर्द, वो खौफ मैं ये कहूँगी कि उस औरत का था जो एक माँ है, एक बहन भी कभी रही, बेटी भी, दोस्त भी, कोई भी एक इंसान, एक औरत, वो औरत जो दूसरी औरत को देखती है कि वो महफूज नहीं। और ईद का खूबसूरत ऐसा मौका जो जिस पे आप बहुत कुछ सोचते हैं, उससे एक दिन पहले जो खौफो हरास पूरे मुल्क में फैला, और सिर्फ वही नहीं बल्कि नूर मुकद्दम का ही नहीं केस, उसके अलावा कि बहुत सारे अनगिनत केस जो कि अब रिपोर्ट भी हो रहे हैं। उसमें एक केस वो जिसमें 14 माह का बच्चा जो है उसकी गर्दन काट दी, मतलब उसकी गर्दन पे छुरी मारी और माँ को भी मारा, और उसके साथ जो गलत हरकत हुई या उसके साथ ज्यादती हुई, और उस औरत को बैठ के वो बैठी हुई है, अपनी उजड़ गई है, वो खत्म हो गई है, और उसको ये नहीं पूछा जा रहा, उसको कोई डॉक्टरेट हेल्प नहीं प्रोवाइड की जा रही, उसको पूछा जा रहा है, उसको फिल्माया जा रहा है, उसकी वीडियो बनाई जा रही है, और उसको कहा जा रहा है तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो ये बेहिसी, ये दरिंदगी सिर्फ उस इंसान की नहीं जिसने ये किया, मैं समझती हूँ बाकी माशरा भी उसमें शामिल है। दूसरा, जहां तक पार्लियामेंट की बात थी, तो उस दिन चूंकि हम सबको पता है कि बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, उसकी जो पार्लियामेंट है उसमें तिलावत पाक से, कुरान पाक से शुरू होता है, फिर उसके बाद अहादीस जो है उनको
پڑھا جاتا ہے, پھر نعت ہوتی ہے, پھر اگر کوئی انتقال کر جائے, شہید ہو جائے, کچھ ہو جائے تو ان کے لیے فاتحہ ہوتی ہے. لیکن اس دن میرے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ یہ تھا, نہ میں رونا چاہتی تھی نہ میں وہ چاہتی تھی, لیکن وہ ایک دل کی وہ حالت جو تھی وہ غصے میں اور غم میں دونوں مکس ہو گئی. وہ یہ تھی کہ ان خواتین کے لیے, ان بچیوں کے لیے کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی, which was painful for me. نور مقدم کے لیے جی, نور مقدم اور باقی بچیاں جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ تھا. اس پہ میں نے بات کی اور کہا تھا کہ وہ ضرور پلیز کریں. اور دوسرا اس کے اندر ایک ایلیمنٹ جو ہے یہ کہ معاشرے کی بے حسی, وہ تو ایک درندہ جو سامنے آیا وہ تو درندہ ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ارد گرد درندے تھے جنہوں نے کسی کی چیخ و پکار نہیں سنی, تو ایسے معاشرے میں پھر جاوید صاحب آپ خود بتا دیں کہ ہم کیا محسوس کریں. ٹھیک ہو گیا. عالیہ صاحبہ, ایک تو یہ واحد ایشو ہے خواتین کا جس کے اوپر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی پالیٹکس نہیں کر رہی, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اختلاف ہے, نہ نون لیگ کو کوئی اختلاف ہے, نہ پی ٹی آئی کو اختلاف ہے. معاشرے کے اندر بھی جتنی خواتین ہیں وہ اس معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑی. تو میرا خیال ہے کوئی ایسا فیصلہ ہونا چاہیے اس سوسائٹی کے اندر کہ کم از کم خواتین اپنے گھر میں محفوظ رہ سکیں اور گھروں سے بھی محفوظ رہ سکیں. اور اگر آپ کی گورنمنٹ یہ نہیں کر پاتی تو پھر میرا خیال ہے آپ آتے اقتدار میں تب بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا, نہ آتے تب بھی کوئی خاص فرق نہ پڑتا. تھینک یو جاوید صاحب. سب سے پہلے تو آئی ول سے دیٹ اٹس آنر ٹو بی آن یور شو. یہ میرا فرسٹ شو ہے آپ کے ساتھ, اور جس سینسٹیو ٹاپک کے اوپر ہے, لائک بڑا اچھا کیا ہے کہ آپ نے اس پر مجھے بلایا ہے. میں صرف ایک شعر سناؤں گی. اپنی اپنی خواہشوں کے عکس میں دیکھا گیا, ایک عورت کو یہاں کس کس طرح سوچا گیا. دیکھیں, جب ہم آتے ہیں نا پارلیمنٹ میں یا کہیں بھی, میں اس معاشرے کی جو سب سے سیڈ سٹوری ہے نا ہمارے معاشرے کی, ہمارے معاشرے میں عورت کی صرف یہ عزت ہے کہ گالی شروع ہوتی ہے نا تو وہ ماں بہن سے شروع ہوتی ہے. تو ہم کس سے تحفظ مانگے جو ہمارے اس سے گالی ہمارے اس سے شروع کرتے ہیں. اسپیشلی پنجابی زبان جو ہے نا, میں معذرت چاہتا ہوں, میں خود پنجابی ہوں, لیکن اس کی ہر گالی عورت سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو آپ کس کو تحفظ دیں گے؟ مطلب وہ ماں کا محترم رشتہ, وہ بہن کا محترم رشتہ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک لڑکی کام کے لیے بھی اگر نکلتی ہے نا تو پہلے تو گھر سے کہا جاتا ہے یہ ہماری عزت ہے, یہ گٹھڑی کی طرح تمہارے سر پر ہے, کہیں آنچ نہ لگ جائے. اگر آپ کی عزت اتنی نازک ہے نا تو اس لڑکی کو گھر کی دہلیز پار نہ کرنے دیں, اور اگر نہیں ہے تو اس پر بھروسہ رکھیں, وہ کوئی غلط کام نہیں کرنے والی. یہ جو آپ کی پارٹی ہے نا اس معاملے میں بہت اچھا ہے, انہوں نے بہت سٹانس شروع سے لیا ہے عمران خان صاحب نے, اور ہمیشہ خواتین کے احترام کی بات کی انہوں نے. لیکن جس دن کتابیں چلی تھی آپ کو یاد ہوگا, آپ ہی کے مرد جو حضرات تھے وہ خواتین کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے وہاں پہ, آپ کو یاد ہے. تو اس معاملے میں آپ کو سب سے پہلے اپنی پارٹی سے سٹارٹ کرنا پڑا. سر, میں پالیٹکس بعد میں کرنا چاہ رہی تھی, پہلے میں ایز اے خاتون اپنے ایکسپریشن دینا چاہ رہی ہوں جو ایک سوسائٹی میں ہوتا ہے. اگر آ جائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہم کیا کریں گے, کوئی بھی کیس ہو, یہ اتنی لمبی, مطلب مجھے جب بات کرنی تھی مجھے موقع, اور میں کروں گی, میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو اٹ, میں نے کرنی ہے. اس دن بھی کورم پوائنٹ ہو گیا. ہم کرتے ہیں نا ہیش ٹیگس, پروٹیسٹ. کیا ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں صرف ان ہیش ٹیگز اینڈ پروٹیسٹ کے لیے رہ گئی ہیں؟ جسٹس فار نور, جسٹس فار نسیمہ, جسٹس فار قرۃ العین. ہمیں جی ہمیں اب ایشو یہ ہے کہ 51% ہے. آپ اگر صرف اسی پاپولیشن کو دیکھ لیں تو آپ تو اس ملک کے اندر قانون بھی بنا سکتی ہیں اور آپ ہر جگہ پہ خواتین کو پروٹیکٹ بھی کر سکتی ہیں, لیکن اگر پارلیمنٹ کے اندر موجود خواتین بھی اگر باہر سوسائٹی کے اندر موجود خواتین کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتی تو قصور پھر آپ کا. ایگزیکٹلی. اور اس میں ہمارا اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا ہی جسے کہتے ہیں نا مطلب ختم ہو گیا, کہ اگر ہم کچھ ایسا سبسٹانشل نہیں یہاں پر کر سکتے. میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ آج بھی نور مقدم کے کیس کے سلسلے میں ہماری پراپر بریفنگ ہوئی ہے, اور ہمارا جو اپنے آئی جی کے ساتھ جو وہاں سے جو بھی اس کیس پہ کام کر رہے ہیں, ایک ہی چیز تھی, وہ چیز یہ تھی سپیڈیلی اس کیس پر کام ہونا چاہیے. اس کیس کو ہم ایک ایسا لا بنائے نا آپ. سر, لا موجود ہیں جاوید صاحب, لاز موجود ہیں. وی وانٹ them to get implemented. یہ اتنی صفائی سے لوگ نکل جاتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اب ہمیں اتنا سٹرکٹ کرنا ہے, اور ہمیں یہ کیسز لے کے دیکھیں, ہیش ٹیگز یہ ضرور ہیں لیکن یہ کیسز ہمارے لیے ٹیسٹ کیسز ہیں. آج تحریک انصاف, مسئلہ یہ ہے عالیہ صاحبہ کہ جس سرکاری وکیل نے اس کیس کو لڑنا ہے اس کے پاس نہ دفتر ہے,
نہ اس کے پاس کوئی کرسی ہے، نہ اس کے پاس کوئی میز ہے، نہ اس کے پاس کوئی پیسے ہیں، اور وہ کسی اور جگہ سے مانگ کے پیسے پیٹرول ڈلوا کے وہاں پہ عدالت میں آتا ہے، تو آپ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ انصاف دے گا؟ یہاں اسٹیٹ کا فیلئر۔ میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف ماریہ صاحب، ماریہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سوسائٹی کے اندر خواتین کو سب سے زیادہ پرابلم کیا ہے اس وقت اس معاشرے کے اندر؟ ایکسیپٹیبلٹی کی بہت زیادہ پرابلم ہے، اور سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ ایکول ایکسیس ٹو آل اپرچونٹیز کی بات ہے، جو کہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوشی نہیں منائی جاتی، بیٹی کی پڑھائی پہ اتنے پیسے نہیں خرچ کیے جاتے۔ اگر ہم تھوڑا سا نیچے چلے جائیں، متوسط سے ذرا نچلے طبقے کے گھروں میں چلے جائیں، ان کی خوراک پہ اتنے پیسے نہیں خرچ کیے جاتے۔ پہلے تو ماں کی خوراک پوری نہیں ہوتی، یہ سوشل کنڈیشننگ ہے جو دادی پر دادی سے شروع ہو رہی ہے نا جب۔ اچھا، پھر اس کے بعد پسند کی شادی بھولی جائیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر سے باہر جانا تو چھوڑیں، ملک سے باہر جانا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے پسند کے کیا سبجیکٹس رکھ کے وہ اس میں کوئی اسپیشلائز ڈگری کر سکتی ہے۔ اس ملک میں اب نمبرز بہتر ہو رہے ہیں، لیکن بہت سارے گھروں میں یہ والدین طے کرتے ہیں کہ چوٹی کی لینتھ کتنی رکھنی ہے، بالوں کی لینتھ کتنی رکھنی ہے، یہ بھی بہت سارے گھروں میں ان کے والدین طے کرتے ہیں۔ کھانا کیا کھانا ہے، کھانا کیا کھانا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ شادی پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی خواتین کو، کس سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں سر؟ ان کو زیادہ رسپیکٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، رسپیکٹ نہیں، محفوظ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، رسپیکٹ ہوتی ہے کہ آپ اس کے ذہن کو، اس کی سوچ کو، اس کے شعور کو تسلیم کریں، اس کو اپنی چوائسز کرنے دیں، یہ رسپیکٹ ہے میرے نزدیک، بجائے اس کے کہ آپ۔ اگر بھائی اپنی بہن کو کالج چھوڑنے جا رہا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے سر۔ میں تو کہتی ہوں بھائی اور باپ اور معاشرے کے سب لوگ ایسا معاشرہ کیوں نہیں تشکیل دیتے کہ بھائی کو جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ نہیں سر، یہ سب نے کرنا۔ جیسے بھی آپ نے بات کی کہ یہ آپ لوگ سارے اس ایشو پہ ایک ہی پیج پہ ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں تمام لوگ خواتین کی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ہی پیج پہ ہیں۔ ابھی ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہوا تھا، وہ پاس ہونے لگا، وہ انہوں نے واپس کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھیج دیا، وہاں ایک بھی خاتون کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ تمام لوگوں کا یہ بڑی زیادتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سر ایک کنسنسس ہے، اسلامی نظریاتی کونسل میں خواتین کی پراپر سیٹس ہونی۔ ابھی فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ ادھر بھی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، قانون سازی جو کریں گے اس کو ریویو کریں گے، اور پھر اس کے بعد اب مجھے لگتا ہے اس پہ کنسنسس ہے کہ یہ لو پرائیورٹی کا کام ہے۔ اب مجھے معلوم ہے کہ خواتین لیجسلیشن والی جو ہے اتنا زیادہ زور لگا کے کیسے کیسے قوانین کو پاس کرا رہی ہے، پرائیورٹی نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ نے کی جی کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے، ریسورسز ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن ان میں سے کتنے لوگ کنونسڈ ہیں کہ فار ایگزامپل ایک کیس میں اگر خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کا قتل ہوتا ہے، کہ اس میں آدمی ہے وہ قصوروار ہے۔ آپ پہلا رسپانس کیا دیکھتے ہیں؟ کیوں نکلی تھی، ادھر کیوں گئی، دن میں کہاں تھی، رات میں کدھر تھی، سی پی او لاہور نے کہا تھا اس سے تعلق کیا تھا، اس کے گھر کیوں گئی، بے وقوف تھی، ناجان نادان تھی، جس کو اندازہ نہیں ہے، اندازہ نہیں۔ یہ ذرا آپ سروے کروا لیجئے، میرا خیال ہے اپنے عمارت کی آپ جتنے فلورز ہیں اس پہ ہی سروے کروا کے دیکھ لیجئے، جو ریزلٹس ہوں گے وہ بہت بڑا ایک انڈیکیٹر ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اتنے اہم ایشو پہ ایک ہی طرح سوچتی ہے۔ میں یہاں بغیر سروے کے آپ کو کہتی ہوں نہیں سوچتی ایک طریقے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ مثلا ہمارا جو ہر رشتہ ہے نا، مردوں کا سارے رشتے وہ خواتین سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ میری ماں ہے تو میں بیٹا ہوں اس کا، میری بیوی ہے تو میں خامد ہوں، میری بیٹی ہے تو میں اس کا باپ ہوں، یعنی ہمارے سارے ریلیشن کے اندر جو ہے وہ عورت شامل ہے۔ لیکن جب عورت کو ہم گالی بنا دیتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جب گالی دیں گے تو عورت کا نام آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی، عورت کو احترام دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے اوپر لیجسلیشن کیوں نہیں ہوتی پاکستان میں؟ سر اس کے اوپر لیجسلیشن بہت ساری ہوئی ہے، آپ کا آئین آپ کے ملک میں خواتین اور آدمیوں دونوں پہ اپلیکیبل ہے نا۔ جو آدمیوں کے لیے یہاں پہ مواقع ہیں وہی خواتین کے لیے مواقع ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گالی پہ تو پابندی لگ سکتی ہے نا، سر یہ اس کی سزا چلے ٹوکن سزا، بالکل یہ کلچرل پرابلم، اور یہ امریکہ میں بھی ہے، وہاں پہ بھی ماں سے گالی، سو اٹس اے کلچرل پرابلم، غلط ہے، اس کو ہمیں سسٹمیٹکلی ٹھیک کرنا ہے۔ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم ایسی کانورزیشنز بیٹھ کے کریں گے نا یہاں پہ مین اسٹریم ٹی وی پہ، خواتین آ کے چیخ چیخ کے بتائیں گی کہ ہمیں منظور نہیں ہے، تو ایسے ہی چینج آئے گا، ابھی نہیں آئے گا، 10-15 سال لگیں گے۔ انگلینڈ کے اندر یا امریکہ کے اندر جو گالیاں ہیں وہ ان کے اندر خواتین کا ذکر نہیں ہے سر، ہے وہ گانوں میں بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عدالت میں لے کے جا سکتے ہو، وہ گانوں میں بھی ہے، ہر بات میں شٹ کہہ کے نا اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسی کانورزیشنز، چودھری صاحب ایسی کانورزیشن سے تبدیلی آئے گی نا۔ بات تو ہم کر رہے ہیں، پہلے تو ہم کرتے نہیں تھے بات کی، کوئی مایوب بات بھی ہمارے نزدیک تھا، چلو یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب ہم بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوتا ہوگا ماضی میں، پر یہ ٹھیک نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ مجھے بریک لینے دیں عالیہ صاحب، آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کم از کم آپ ایک قانون تو بنا سکتی ہیں کہ اگر کوئی ریپ کا کیس ہوگا تو سرکاری جو وکیل ہوگی وہ خاتون ہوگی،
کم از کم. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ خاتون کو سمجھ سکتی ہے ان کے ایشوز کو. جب مرد اس کا کیس لے کے جاتے ہیں تو وہ کیس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا, یہ سوسائٹی کے لیے بہت بڑا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے کوئی بڑی ساری راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے کہ آپ نے دوبارہ ویل ایجاد کرنا ہے. صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ خاتون کو ریپرزینٹ کرے گی خاتون, تو اس سے بھی بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ آپ کے پاس ایک سوال ہے کہ کم از کم اس سے سٹارٹ کر لیں. چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد دوبارہ آ جائیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عالیہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے, 24 کلومیٹر کا شہر ہے, ریسورسفل ہے. یہ پاکستان کا واحد شہر ہے جس میں ہر شخص کروڑ پتی ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس 5 مرلے کا 4 مرلے کا گھر بھی ہے تو آپ کروڑ پتی ہیں, اور ہر گھر کے اندر ایک گاڑی کھڑی ہے, اور لوگ ایجوکیٹڈ بھی ہیں. یعنی آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں, آپ پیسے کو دیکھ لیں, آپ لائف سٹائل کو دیکھ لیں, ہر لحاظ سے یہ بڑا زبردست قسم کا شہر ہے. کم از کم آپ اس 24 کلومیٹر کے شہر کو گورنمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ یہاں پہ خواتین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اس کے لیے الگ ویمن جو پولیس اسٹیشنز ہوں گے وہ ایکٹیو ہوں گے, اور اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو ایک خاتون وکیل ریپرزینٹ کرے گی, اور اسپیڈی ٹرائل ہوں گے. تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک ماڈل تو کریٹ کریں نا کم از کم. بالکل جاوید صاحب, ایکسلنٹ پوائنٹس ہیں, اور یہ سارے ہونے چاہیے. اس لیے ہونے چاہیے, سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. یہ جو پھنسا دیا جاتا ہے اور پھر وہاں جا کر ایک تو وکٹم ہوتے ہیں, اور وکٹم کے ساتھ ساتھ اس سے جس طرح کے سوال جواب ہوتے ہیں, مطلب ہم یہ کہہ دیں کہ ایک another episode of that trauma happened to that victim. میں اس میں تھوڑی سی عثمان مرزا کا کیس ہے, اس میں خاتون ابھی تک سامنے نہیں آئی. موٹر وے کا کیس تھا. ایون پولیس جو ہے نا, پولیس میں صرف ایک صاحب ہے جو ان کے ساتھ فیملی کے ساتھ رابطے میں. اس کی وجہ ہے کہ جب وہ پولیس میں بھی آئے گی نا سامنے, تو اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ خوفزدہ ہو جائے. اچھا, اب میں تھوڑی سی چیزیں یہ بتا دوں. 100 ملین روپیز کرنٹ بجٹ میں رکھے گئے. جو بات ہم کر رہے تھے کہ جی سرکاری وکیل ہوگا, اپنا پیٹرول ڈالے گا, ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچیوں کو یا خواتین کو جو جسٹس دینی ہے, فور دیٹ پرپز ہم ایلوکیٹ کر دیں, تاکہ یہ ونس فار آل بجٹ کے ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائے. لیکن یہ کرنا آپ نے یاد رکھنا. نہیں, دیٹس ایلوکیٹڈ ناؤ, دیٹس ایلوکیٹڈ ان یہ جو پریزنٹ بجٹ ہے, اس میں اب اس کو دینا اور اس کو امپلیمنٹ کروانا, آف کورس دیٹس اور گورنمنٹ پارٹ. اب آج یہ ڈومیسٹک وائلنس, جی میں پوری طرح اس کو سپورٹ کرتی ہوں. اس لیے سپورٹ کرتی ہوں کہ ڈومیسٹک وائلنس کو سپورٹ کرتی ہوں, ڈومیسٹک وائلنس کے بل کو. اور میں اس میں جو بات ہے کہ ہم نے تو اس کو پاس کر کے بھیجا. اب اسلامی نظریاتی کونسل, اسلام تو کہتا ہی ہے کہ آپ عورتوں کو عزت دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اگر آخری خطبہ دیکھیں تو وہ بار بار آخری خطبے تک وہ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے, اور یہی کہہ رہے تھے بی کائنڈ ٹو دیم. تو میرا تو نہیں خیال کہ اس پہ کوئی بھی اعتراض لگنا چاہیے. انہیریٹنس بل ہم نے پاس آپ کا جو کیس ہے نا وہ خراب کرتے ہیں. یہ جو خواتین کا عالمی دن ہوتا ہے, جس قسم کے پلے کارڈ لیے جاتے ہیں, جس قسم کے پلے کارڈ اٹھائے جاتے ہیں, جس قسم کے نعرے اور دعوے کیے جاتے ہیں, اس سے یہ کیس خراب ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ وہ 1% ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ ڈے کے اوپر جو کارڈز ہیں. 99% جو سوسائٹی ہماری ڈیفرنٹ ہے. جب آپ ان کو نمائندگی دیں گے اور اس کے بعد ایک ظاہر ایک ریوولٹ ہوگا سوسائٹی کے اندر, تو آپ اس چیز کو کنٹرول کریں نا. دیکھیں, میں اس میں پہلے تو میں ماریا کی بات جو انہوں نے کی تھی, اور اس میں آپ کی بات پر آ جاؤں. آپ یہ دیکھیں, جب ایک میری 7 سالہ بچی زینب کو ہرٹ کیا گیا, قرآن کلاس سے وہ آ رہی تھی, بیسیکلی تو آپ نے اس کے ساتھ جو کیا, آپ نے اس کی روح کو ہی گھائل کر دیا نا. تو میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ ہم کسی چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن وہاں پر جا کر آتے ہیں کہ کسی کا جسم کسی کے جاگیر نہیں ہے, بٹ ہم اس کو ٹویسٹ کیسے کرتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. یعنی میں یہ کہتی ہوں مجھے آپ برابری نہ دیں, لیکن بیٹی کے پیدا ہونے پر آپ مجھے تانا نہ دیں, آپ مجھے برابری کا حق نہ دیں, لیکن مجھے پراپر یہ دیں کہ میں اتنی ہی تعلیم حاصل کر سکوں جو آپ بیٹے کو دلاتے ہیں. مجھے آپ برابری کا حق نہ دیں. ایجوکیشن میں خواتین مردوں سے بہتر ہے, بہتر ہے, بٹ اپنی سٹرگل سے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ سب کی اپنی ہوتی ہے, مردوں کی سٹرگل بھی اپنی ہوتی ہے, عورتوں کی ڈبل مواقع نہیں جہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہاں پہ ہیں, وہ میں سپورٹ کر رہا ہوں. سٹرگل ڈبل ہے. میں صرف اتنی کہتی ہوں آپ برابری کا حق نہ دیں, لیکن مجھے ذہنی اذیت نہ دیں, میری روح کو گھائل نہ کریں. آپ مجھے برابری کا حق نہ دیں, لیکن ایٹ لیسٹ I want to feel proud. حل کس نے کرنا ہے؟ یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو 74 سال سے پاکستان کے اندر ڈسکس کیے جا رہے ہیں. جب قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی تقریر ہوئی تھی پاکستان کے اندر, اور آج جو عمران خان صاحب کی آخری تقریر ہے, اس دوران ہر بار ان ایشوز کو اٹھایا گیا, لیکن حل کی طرف نہیں جا سکے. حل کس نے کرنا؟ دیکھیں, حل تو میں دیکھیں قانون کی بات کی, میری آنریبل کولیگ نے, ماریا نے, میں دونوں کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں.
ہم ظاہر ہے ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اس بات کو لے کے, لیکن بات یہ تو بہت آگے کی باتیں آپ کر رہے ہیں. آپ اس معاشرے کی بات کریں, قانون تو پاکستان از دا بیوٹیفل کنٹری جہاں پر خوبصورت سے خوبصورت اور آپ کو حق دے رہا ہے, عورت کو بھی دے رہا ہے, مرد کو بھی ایکول حق دے رہا ہے. اگر ہم قانون پڑھیں تو ہم سب کو پتا ہے کہ قانون مجھے کیا حق دیتا ہے, آپ کو کیا حق دیتا ہے, یہاں پر رہنے والے ہر شہری کو کیا حق دیتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, جس ہم جگہوں کی باتیں کر رہے ہیں, جن مولانا حضرات ان کی آپ مجھے بتائیں 3 سال کی بچی جو جس کے ساتھ واقعہ ہوا اور وہ سوسائٹی کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ آگے بات کریں. ٹھیک ہے, ابھی آپ ایک اور چیز جو ہے جس لائر کی آپ ایک سوال آپ سے ہے, آپ قومی اسمبلی میں بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں یا غیر محفوظ؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں اتنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ میں کمزور ضرور کئی دفعہ پڑ جاتی ہوں, لیکن پھر جب اپنے حق کے لیے آپ اس دن جیسے میں نے آواز اٹھائی, کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر بات نہیں کرنے دی جاتی, لیکن جب میں اٹھی میں نے بولا کہ یہ میرا حق ہے, مجھے نہیں دیں گے تو پھر آپ I'll go to protest. ٹھیک ہے, and then they have given that test. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ نے پروٹیسٹ کیا تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی, کیا پاکستان تحریک انصاف کی خواتین آپ کے ساتھ کھڑی, اوورآل ہم سب اکٹھے تھے, اور کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی طرف سے بھی لوگ کھڑے تھے. لیکن میرا ایک جو میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں, وہ تاکہ وہ میں ادھر بات ہوئی, آپ نے جسے کہا کہ جو ہمارا حکومت کی طرف سے لائر ملتا ہے, آپ اس کے پاس کرسی اور اس کو نہیں, بھی نیڈ اے پراپر سسٹم. آپ یہ دیکھیں کہ جو گناہ گار ہے, جو مجرم ہے, اس کے پیچھے پیسے لگانے والا اس کا پورا خاندان ہے, اور ایک جو پہلے مجبور ہے جس کے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے, اس کو تو ہم وکیل جو اس کے پاس سائیکل کیا آپ نے کہا پیٹرول کسی سے ڈلوا کے آتے, وہ کیا کیس لڑے گا. اور اس کے علاوہ آپ یہ چیک کر لیجئے گا نور مقدم کیس کے جی اندر جو سرکاری وکیل ہے, آپ اس کی اہلیت دیکھ لیجئے گا اور اس کے ریسورسز دیکھ لیجئے گا. بالکل. ایک اور چیز جو میں بہت, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ پاکستان کے 4-5 نمبر اور آپ یہ دیکھیں کہ میں معذرت کے ساتھ, وہ ہر ایک اپنا حق ہے, لیکن میں انتہائی مجھے تکلیف ہے اس شخص کے اوپر بھی کہ جنہوں نے اس کیس کو لیا. اس کیس کو تو کسی کو لینا ہی نہیں چاہیے. آج آپ ایک مجرم کے لیے لڑ رہے ہیں, ایک ایسے مجرم کے لیے جو کہ نہ صرف درندہ ہے, یعنی کہ کل کو خدا دیکھیں, لیکن وہ وکیلوں کی لائن ہے دوسری طرف سے, جی وہ ظاہر ہے پیسے بڑے ہیں نا, پیسے نظر آتے ہیں, تو وہ اس لیے کیونکہ معاشرے میں یہ تو ہے ایک خاتون جج ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, ویسے انہوں نے مجھے میسج کیا کہ یہ کیس لینے کے لیے میں بھی تیار ہوں, 1 کروڑ روپے فیس مجھے دے دیں, میں اپنا پوزیشن چھوڑ کے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں, اور آپ ایک اور اندازہ لگائیں جس کو ہم بار بار اگنور کر رہے ہیں, کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ معاشرہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھراپسٹ کو, اب آپ دیکھیں عام طور پر جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر جب کوئی سائیکولوجیکلی تھراپی لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس سے جاتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں. یہاں پر ایک درندے کو تھراپسٹ بنایا گیا, تو وہ کس قسم کے سسٹم تھے؟ وہ سکولز جو نامی گرامی سکولز ہیں جن میں یہ جا کر موصوف تھراپی دیتے تھے یا ان کی والدہ تھراپی دیتی تھی, یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے گند کو, مطلب کہ انہوں نے, میں اس چیز کو یہ کہوں گی کہ یہ وہ تھراپسٹ ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں گند صاف کرنے کے لیے اگر کسی کو بلاتے ہیں. لیکن اس میں میں نے وقفہ لینا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کے اندر ایک تھراپی سینٹر بنا ہوا ہے تو گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں تو پتہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ان کو یہ پتہ ہے, معذرت کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا اس دفعہ گورنمنٹ کو کہ جو گھر ہیں ان میں آپ کمرشل کام نہیں کر سکتے. وہ عورتیں جو اپنے گھروں میں کام کرتی تھیں ان کو اٹھا کے آپ نے کہا کہ جاؤ جا کے مالز وغیرہ میں دکانیں لیں اور کام کریں, لیکن وہ نہ کریں, لیکن تھراپسٹ کرنے, تھراپی کرنے اس سے آپ گورنمنٹ کا سسٹم چیک کر لیں کہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ابھی بھی صرف آپ دیکھیے اس ملک کا المیہ ہے, میں سب کو اوورآل کہوں گی انکلوڈنگ می ایز ویل, سب سے بڑا جو ڈیلما ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر امپورٹنٹ چیز کو, ارجنٹ چیز جو ہے وہ کور کر جاتی ہے. میں نے چھوٹی سی بریک لینی ہے. مریہ صاحب آپ کے پاس ایک سوال ہے کہ کیا سر عام پھانسی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ نہ تو ایران میں ہو سکا نہ سعودی عربیہ میں ہو سکا. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اور ہمیں میکنزم بنانے پڑیں گے. چھوٹی سی بریک, کو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مریہ صاحب ایک سلوشن یہ دیا جا رہا ہے بار بار گورنمنٹ کی طرف سے, فیصل جاوید صاحب ہمارے دوست ہیں وہ بھی یہ سلوشن دے رہے ہیں کہ سر عام پھانسیاں لگاتے ہیں, تو سر عام پھانسیاں لگانے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. سر یہ بڑا سمپلسٹک ویو ہے, اور اس لیے یہ سمپلسٹک ویو ہے کہ اس میں ذرا زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کو. میرا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ پرو کیپٹل پنشمنٹ ہوتے ہیں, کچھ اینٹی
कैपिटल पनिशमेंट, मैं प्रो कैपिटल पनिशमेंट हूँ, यानी मेरा ये व्यू है कि आप फांसी लगा देना चाहिए, लेकिन जो उसका प्रॉपर प्रोसीजर है उसके जरिए सरे बाजार में नहीं, वरना हम में और जी तालिबान के रूल में क्या फर्क खौफ होगा फैल जाएगा ना सोसाइटी के अंदर, पहले खौफ ज्यादा है, फिर मजीद खौफ और फैल आप जाएगा। वायलेंस का तोड़ मजीद वायलेंस कभी नहीं हुआ करता। आप क्या दिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपने नौजवान को, या किसी भी स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी के लोगों के लटकी हुई लाशें जिसको वो देखते हुए रोज इधर से उधर जाएं, उधर से ये जाएं, उनके लाशऊर में बच्चों के वो 2000 साल पीछे चले गए ना, कैसी नस्ल परवान चढ़ेगी जो इसके लिए बड़ा आसान है लटके हुए इस तरह के फांसी शुदा जिस्म देखने की। नहीं, दिस इज नॉट द रियल वे जी। प्रियम्पशन इज द रियल प्रियम्पशन। जुर्म रोके आप, जुर्म रोकें, और चूंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है और वो पॉपुलर फैसले नहीं है। पॉपुलर फैसले तो रोज ही चढ़ा दे फांसी में, तो जी बड़ा जबरदस्त ताली बजाएंगे मेजॉरिटी लोग। यहाँ पे प्रियम्पटिव काम आपने ये करना है, कवानीन मौजूद है। FATF के अंदर 28 में ये शर्त आ जाएगी कि ये काम नहीं कर सकते आप। उसकी वजह दुनिया बदल गई हुई है, सर दुनिया में बहुत मुख्तलिफ व्यू है। अब वो आपको सरेआम फांसी देने के बारे में जो मुहज्जब ममालिक है उनकी राय हमारे साथ नहीं मिलती है। रिविजिट कर रहे हैं, ईरान के अंदर रिविजिट कर रहे हैं। और वैसे चलो छोड़ दें, दुनिया भर भी कहती है कि जी ये ठीक है, ये लीगल है, लेकिन मैं समझती हूं कि ये इस तरह का वहशियाना फेल बच्चों के लिए देखना, नौजवानों के लिए देखना, इट्स नॉट हेल्दी। अगर आप क्या चाहते हैं आपके बच्चे ये लाशें देख के घर में आएंगे, वो क्या सोचेंगे, क्या पूछेंगे? उनके लिए नॉर्मल वायलेंस की हद क्या होगी? देखना इतना आसान काम नहीं। उनकी वायलेंस की नॉर्मल हद क्या होगी? क्या वो ज्यादा नहीं वायलेंस, उनकी एंड्योरेंस बढ़ जाएगी? ऐसे पाथ पे लोगों को मत डालें। अली साहब, इशू ये है कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ कोई इशू आता है ना, तो वो इस किस्म के कोड़े मार दें, लटका दें, इस टाइप पे जाते हैं, जबकि आपके पास एक सोल्यूशन है कि आप इन जराइम को रोकें, माइंडसेट को चेंज करें, कवानीन को मजबूत करें, एक स्पीडी ट्रायल करें, लोगों को फांसी दें बिल्कुल, लेकिन जहां तरीका है फांसी देने का बजाय इसके सड़क के ऊपर लटका दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सिस्टम की तरफ क्यों नहीं जा रहे? सर मैं बता दूं, मैं यही कह रही हूँ, इनहेरिटेंस बिल, ज़ैनब अलर्ट बिल, इंशाल्लाह पूरे हम कोशिश करें कि इसको इम्प्लीमेंट करें। और जो बात हम कर रहे थे ना सरकारी वकील की, बिल्कुल 100% दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, और इंशाल्लाह स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केसेस में निभाएगी। थेरेपिस्ट की इन्होंने बात की, हमें बिल्कुल आइडिया है। देखिए हम वही बात है, इतना जिस तरह का वाकया हुआ, हम वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और हम ये अब करेंगे कि हम उनको रजिस्टर्ड भी कराएंगे। और वही वाली बात है कि मतलब आरदे इस काबिल हैं कि उनको रजिस्टर्ड किया जाए। फिर जो आपने ये बात की, और मतलब बहुत अच्छा, एक इल्जाम भी लगा दिया जाता है, किसी भी शख्स के ऊपर इल्जाम लगा दें आप रेप का, तो वो पूरी जिंदगी अपने आप को जस्टिफाई करता रहता है। तो ये भी होना चाहिए कि कोई देखे, सोसाइटी में झूठ भी बहुत ज्यादा है। आप ये याद रखें कि पहले ये होता था कि दूसरे लोगों को एंगेज करने के लिए मुखालफों को इधर से खवातीन के कपड़े फाड़ के खुद ही इल्जाम लगा देते, तो पूरी जिंदगी बेचारा फंसता रहता था। इस चीजों पे भी नजर रखनी है आपने। अच्छा, मैं बिल्कुल आपसे ही कह रहे हैं, तो हम आ रहे हैं स्पीडी ट्रायल, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल स्पीडी ट्रायल करेंगे, जो सारी चीजें, और हम इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि विक्टिम को मजीद अजियत ना दी जाए। अब मैं बहुत ऑनरेबल है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी आपसे भी, और वेरी रिस्पेक्टफुली। देखिए, जिस तकलीफ से ना गुजरी होगी ना नूर मुकद्दम, जिस तकलीफ से गुजरी होगी कुरतुल ऐन, जिस तकलीफ से गुजरी होगी ज़ैनब, वो तकलीफ इनको, मतलब मेरी तो, मैं बिल्कुल कोई हमदर्दी नहीं है। और मैं तो कहूंगी कि इतना इनको एक सबक आमोज बना देना कि लोग डरें। लेकिन वही बात है, लेकिन ये ईरान के अंदर नहीं लोग डरे, से देखिए, सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं डरे, प्रूफ करें। क्राइम जो है ना, मैं ऑनेस्टली क्राइम, ये जो आप लटकाने से क्राइम नहीं रुकेगा, सिस्टम रोकेगा, ये याद रखें सर। देखें, सिस्टम के थ्रू चलकर, आप इस्लाम कहते हैं ना, चोरी करो तो हाथ काट दो, कम होगी। अगर कोई ये गलत हरकत करते तो उसको संसार कर दो। इस्लामी कवानीन तो आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। सॉरी टू से, अगर आप मतलब इस पे करेंगे तो बाकी चीजें भी तो है ना, या तो फिर इस्लामी लॉ पे आ जाए ना, मेरा फिर आ जाए पूरी कौम के अंदर आप ना इस्लामी लॉ पाकिस्तान के अंदर। वो चीज इन लोगों के लिए, दे आर फॉर मी, दे आर दरिंदे फॉर मी, इनके लिए इस्लाम तो बहुत कुछ कहता है ना, इसमें ये नहीं कहता कि इन लोगों के लिए कोई रहम नहीं है। बाकी लोगों के लिए शायद आप रहम, देखिए, एक 5 साल बच्ची, एक 3 साल बच्ची, एक 7 साल बच्ची,
کیا رحم, ان کو رحم نہیں آیا؟ تو ہم پروٹیکٹ کریں نا بچیوں کو. تو ہم تو کہہ رہے ہیں ہم اگر خواتین کو بچیوں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے تو یہ تو کوئی سولوشن نہیں ہے. آپ کتنی پھانسیاں دے دیں گے آپ سر عام؟ سر ہم سٹارٹڈ فرام, ہم ہر چیز کریں گے اور ان دا اینڈ we will punish them so hardly کہ at least. رومینہ صاحب حل کیا ہے آپ کے پاس؟ پھر ایک دیکھیں سب سے پہلے تو جی میں بہت واضح ایک بات کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں, میری بیٹیاں ہیں, میں سمجھتی ہوں آپ کو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو مضبوط کرنا ہے. آپ کو اپنی بیٹی کو یہ تحفظ, صرف تحفظ یہ نہیں کہ باہر تو نکل کے شاید میں بھی محفوظ نہیں ہوں, میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی یہ کہا تھا کہ وہ نور کی جگہ میں بھی ہو سکتی ہوں, میری بیٹی بھی, لیکن جب ہم یہ سب اپنی اپنی طرف دیکھیں گے نا کہ وہ میں بھی ہو سکتی ہوں, میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے, آپ کی بھی, کسی کی بھی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو مضبوط کرنا ہے اور ارد گرد دوسروں کی بیٹی کو بھی اپنی بچی سمجھنا ہے, کیونکہ جنہوں نے نور کی چیخیں سنی, جن گارڈز نے بھی سنی, جن لوگوں نے بھی سنی اور وہ خاموش رہے, ان کو اگر آپ نے پھر پھانسی دینی ہے تو ان کو بھی ساتھ دیں پھانسی, کہ جن کی جو اس کو بچا سکتے تھے نہیں بچا سکے. ویسے ان کے خلاف جو دفعات ہے نا اس کے اندر ان کو ہو سکتی ہے سزا موت بھی ہو سکتی ہے, اور وہ تو اللہ کرے جو بھی ہونا ہے وہ ضرور آئے. لیکن دوسری بات یہ کہ ہم اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام عورت کو مضبوط کرتا ہے, اسلام عورت کو اویئرنس دیتا ہے, حق دیتا ہے. کیا وہ تمام تر حق دینے کے لیے ہم معاشرہ ہمارا تیار ہے؟ ویسے رومینہ صاحب ایک سوال ہے اس چیز سے ہٹ کے, ایک تو یہ سب سے زیادہ جو نور مقدم کا کیس ہے نا جی, وہ میں اس پہ زیادہ دل گرفتہ ہوں, اور میں نے اس کو بڑی ایفرٹ بھی کی, کالم سے لکھتا رہا, بات بھی کرتا رہا, ساری انفارمیشن بھی اکٹھی کی. ایک بڑا سمپل سا اس کیس کو سائڈ پہ رکھ کے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب آپ کی ایک نوجوان بچی 18 تاریخ کو گھر سے چلی گئی اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے سوسائٹی کے اندر؟ مجھے یہ بتائیے کہ اگر والدین پرسو کرتے, ان کو جو پتا تھا کہ بچی وہاں پہ ہے, تو 18 تاریخ کو لے کے آتے اس کو, یا 19 تاریخ کو لے کر آتے, تو یہ بھی واقعہ نہ ہوتا. تو اس میں والدین کی ذمہ داری بھی تو ہے نا ایک, جس کو نبھانا ہے والدین. دیکھیے میں بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ والدین جب ہمارے بچے کہیں جاتے ہیں, کہیں پہ بھی موو کرتے ہیں, تو ایز بینگ اے مدر میرا یہ فرض بھی ہے اور حق بھی ہے کہ میں بچوں سے پوچھوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں اٹس ویری ایزی ٹو کمنٹ, لیکن کسی دوسرے کے جوتے میں جب جسٹیفائی نہیں کر رہا, بالکل کیس جو ہے خوفناک ہے اس کو, ماشاءاللہ دیکھیں, لیکن والدین کی بالکل ذمہ داری تھی. لیکن دیکھیں وہ ایک 27-28 سال کی لڑکی ہے, ڈرائیور لڑکی ہے, لیکن اگر آپ کا بیٹا بھی جب گھر سے جاتا ہے تو آپ اس کا پیچھا نہیں کرتے؟ بے شک کرتے ہیں جی, بے شک کرتے ہیں. آپ اگر ایکول رائٹس بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو بچوں کو, ہمیں پوچھنا بھی چاہیے, بچوں کو بارے میں آپ کو کنسرن ہونا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر تو جو موقف ہے, میں ایک چیز ضرور کہتی ہوں, کیونکہ ہمیں ایک اور بڑی معذرت کے ساتھ بری عادت ہے, میں بالکل اس بات سے ریلیونٹ, ویسے میں بات کہہ رہی ہوں کہ ہم فوراً جج کرتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہوں گی, لیکن کچھ ایسی کل ہماری پارلیمنٹ میں کہیں پہ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے, ہم فوراً کریکٹر اسیسینیشن پہ آ جاتے ہیں, ہم جج کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ جج کرنے والا تو کوئی اور بیٹھا ہے. پہلے اپنے گریبان تو ایک بات تو طے کر لیں کہ جو بھی ہے ذمہ داری صرف اور صرف ایک شخص کی ہے, اور وہ یا وہ ریپسٹ ہے یا وہ قاتل ہے. دیکھیں یہ جرم ہے نا, جرم کے اندر تو ایک ہی کدھر گئی, کیوں گئی, صبح گئی, شام کو گئی, ماں باپ ڈھونڈتے رہے, نہیں ڈھونڈتے رہے, وہ سوسائٹی کے بیہیویئرل ایشوز ہیں جس کے بارے میں بہت بات ہو سکتی ہے. لیکن لیٹس بی ویری کلیئر, ایک جرم ہے, قتل کرنے والا ایک شخص ہے, لڑکی مقتول ہے, لڑکی مظلوم تھی, اس کو انصاف ملنا چاہیے, اور ایسا واقعہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے پاکستان. بالکل. اچھا ویسے آخری سوال آپ سے یہ بتائیے, آپ کو ہراسمنٹ فیل ہوتی ہے میڈیا کے اندر؟ سر میڈیا کے اندر ہونا, آئی تھنک جب سے ہم بچپن سے بڑے ہوئے ہیں تو ہراسمنٹ تو اتنی اوور آل, اور ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کی بھی بات ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں ہوں, آپ سڑک پہ ہوں, آپ بازار جائیں, آپ گاڑی سے اتریں, آپ گاڑی چلا رہے ہو, اور آپ پھر چاہے اسلام ہی قبول کریں. ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. تو یہ میڈیا کو ہم علیحدہ ایک لفظ ہے اکیلی عورت, جب اکیلی عورت کہہ دے تو اس کے بعد تو ہراسمنٹ کا چانس ہی ختم ہو گیا نا, جس کا مطلب ہے کہ آپ نے عورت کے ساتھ جب اکیلی لکھا تو آپ نے دوسری وقت ہراس کر دیا. جواب دے جی, اور مرد جیسے دو ہوتے ہیں, میڈیا کو اکیلا مرد کیوں نہیں کہتے؟ میڈیا کو ہم علیحدہ کیوں دیکھیں, میڈیا اسی معاشرے کا ایک حصہ ہے. تو اس معاشرے میں جب سے آپ بچے ہوتے تب سے لے کے انوانٹیڈ آپ کو لوگ آوازیں بھی مارتے ہیں, کامنٹس بھی پاس کرتے ہیں, دیکھتے بھی انکمفرٹیبل طریقے سے, آپ کو جینا یہاں پہ کچھ لوگوں کا حرام بھی کرتے ہیں. یہ تو معاشرے کی ہر, لیکن اس کے باوجود دیکھیں آپ لوگ آگے آئے اور اس سوسائٹی کے اندر سر ہم سے پہلے ہماری والدہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا, انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے پہنچائیں گے اپنی نسل کو, وہ اس سے آگے پہنچائے گی. 50-60 سال میں خواتین انشاءاللہ بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی خواتین بڑی بہادر بھی ہیں اور یہ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. مجھے بڑی توقع ہے اور امید ہے. فیصل آپ نے گفتگو سنی, اس پورے ریجن کے اندر سب سے زیادہ مظلوم
عورت اگر ہے تو اس کو کشمیری خاتون کہا جاتا ہے. آج 5 اگست ہے اور آج سے 2 سال پہلے جو کشمیر کے اندر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, اور اس کے اندر جو جس طرح عورتیں پس رہی ہیں وہاں پہ, میرا خیال ہے ساتھ کے ساتھ سارک کنٹریز کو اس کے اوپر بھی آواز ضرور اٹھانی چاہیے. کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.